कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे। इस इदारे की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुसूसन इसलिए भी कि आज 14 अगस्त के हवाले से इस तालीमी इदारे में तकरीबात का एक सिलसिला शुरू है। ये बहुत काबिल कदर, बहुत ही काबिल कदर चीज़ है कि आप अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते। बाप या माँ में से कोई एक फिर पूरा दिन बच्चे के साथ स्कूल में गुजारता है, तो ये एक अहद है, एक वादा है कि हम अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम अपना वक्त निकालेंगे और अपना हमारे पास जो कुछ भी है वो हम उनके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से बच्चों ने बहुत खूबसूरत टेबलो भी पेश किए, तराने भी पेश किए और अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जिसके पीछे ज़ाहिर है असातिज़ा कराम की मेहनत की झलक दिखाती है। बहुत मुनासिब मौका है, अल्लाह ताला ने मुझे आज ये मौका दिया है कि मैं एक बहुत शानदार तालीमी इदारे में असातिज़ा कराम, बच्चों और उनके वालिदैन के सामने बैठा हूँ। तो मुझ पे वाजिब है कि इस दिन के हवाले से मैं एक दो गुजारिशात आपके सामने रखूं। आप बड़े अफसर बन सकते हैं, डीसी बन जाएंगे, एससी बन जाएंगे, किसी और महकमे में बड़े अफसर बन जाएंगे, कोई साइंसदान बन जाएंगे, कोई डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन जब तक आपको आपकी माँ, आपको आपकी दादी, आपको आपका वालिद कहानी नहीं सुनाएगा, आप बड़े आदमी नहीं बन सकेंगे। बड़े अफसर ज़रूर बन जाएं, आपकी शख्सियत में कमी रहेगी। आपने बचपन में, हमने तो सुनी है, तो मेरे टीचर थे, अभी याद करूँगा, सलीम साहब जानते होंगे, तो उन्होंने मुझे 2 नसीहतें की। एक कि अगर तुम उस्ताद बन जाओ, टीचर बन जाओ, तो पढ़ाने में डंडी नहीं मारना, यानी जानदारी से जो नॉलेज है उसको तैयारी के साथ डिलीवर करना। उस पे कारबंद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे यानी बहुत मोहसिन है, इनको मैं कहता हूँ, ये इंतज़ामिया सारी मुस्लिम स्कूल की। जब मैं अब्दाबाद में शिफ्ट हुआ तो हम मार्केटिंग करते थे, मार्केटिंग मीन मिल के चला रहे थे प्रोग्राम के। ऐसा इदारा हो जहाँ हमारा कल्चर, हमारा दीन, जिस तरह इन्होंने बात की, वो चीज़ें उन्हें दिखें। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जितनी बात की, मैं सम अप कर रहा हूँ, शॉर्ट सी बात कर रहा हूँ, सारी बातें आपने सुन ली। तो माशाल्लाह आज हम देख रहे लोग मोटिवेशन के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, लोगों के डायरेक्शन के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं वेयर की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल्चर मुस्लिम में नज़र आ रहा है। और बात कौमी लिबास की हुई तो मुझे अच्छा लगा। ये तो मैंने टीचर की बात की। अब आता हूँ वालिदैन पे। तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रहियत के मुतालिक सवाल होगा। वसल्लम का इरशाद है कि सामने कोई कन्फ्लिक्ट भी हो जाए, बच्चों के सामने लड़ना नहीं। दूसरा, सलीम साहब ने जो बात की है कि दुश्मन ने ये हथियार नेट का था, मोबाइल का था या एंड्रॉयड का, जिसको भी नाम दे दे, ऐसे तरीके और सलीके से मैनेज करके हम तक पहुँचाया कि हम छोटे छोटे होते थे। तो बुज़ुर्गों की बात बता रहा हूँ, आपके साथ भी पेश आया होगा, मेरी एज के लोग जो बैठे हैं, कि बुज़ुर्ग गांव में सादा नस्वार की डिबिया होती थी शीशे वाली, वो नमाज को जाते, वो बाहर छुपा के किसी, हम देखते थे उनको बाहर किसी जगह रख के चले जाते कि ये मेरी जेब में ना हो, कि मैं अल्लाह के सामने पेश होने जा रहा हूँ। जिस्म पे रोकते खड़े ना हो, दिलों दिमाग में वतन की आज़ादी है, उसके अज़मत का ख्याल ना आए, ये शायद नामुमकिन सी बात है। आज जो अपनी मट्टी सिर्फ अपनी मादर वतन से मोहब्बत करता है, वो इस माँ की अजमत के लिए हर दिन तैयार रहता है। मैं आप सब आज इस बात का महत्व करें कि हम सब अपने फर्ज को निभाएंगे। मैं बेहतर उस्ताद, आप ऐसे लाल और तालिब, मैं हैसियत तालिब,
ہمیں جو ڈیوٹی سکتی کہ اس کو کی طرف سے، اس مٹی کی طرف سے مجھے اور آپ کو اس فرض کو نبھانا ہوگا۔ میں اور آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ پولیس والا چوک میں کھڑا ہے اور وہ کسی سے 150 لے کے بغیر چالان اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام خور ہے، حرام کھا۔ کیا میں نے آپ نے کبھی اپنے زبان میں جھانکا کہ میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بحیثیت استاد میرا کیا فرض بنتا رہے، بحیثیت طالب آپ کا کیا فرض بنتا رہے، بحیثیت والدین ہم سب کا کیا فرض بنتا ہے۔ خدا را ہم ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پہ سوچنا ہوگا، ہمیں اپنی اپنی ڈیوٹی کو نبھانا ہوگا، تبھی جا کے پاکستان بنے گا، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ دنیا کا پہلا نظریاتی ملک ہے جو ایک نظریہ حاصل کیا گیا۔ نظریہ کیا کا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق ماں سوائے اللہ کے۔ ہم نے اس کو بنا کر دیا ہے۔ کیا دنیا میں پاکستان کا نام آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک ایسی قوم ہے جو سلو بھی جاتی ہے، جو جھوٹ نہیں بولتی، جو اپنا کام وقت پہ کرتی ہے، جو رشوت نہیں لیتے، جو چور بازاری نہیں کرتے۔ خدا نہ سوچے ہم اسلام کے نام پہ حاضر کیے گئے ہیں اور سب سے زیادہ اسلام کو بدنام ہم کر رہے ہیں۔ میں عام طور پہ اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میری نسل نے پاکستان کو کچھ نہیں کیا، ہم نے پاکستان کو بگاڑا، خراب سے خراب در کیا، دنیا کی نسلوں میں گرایا۔ لیکن خدا را جو میری آج کی نسل ہے، جس نے کل پاکستان کو سنبھالنا ہے، جو ہمارے کل کے معمار ہیں، ہم ان کو ایک ایسے پاکستان کا تصور دے، ان کو ایک ایسی ترغیب دے، ان کو ایک ایسا نمونہ دے کہ یہ پاکستان کو پاکستان بنائیں۔ Muhammad Ali Jinnah, he and countless others embarked on a journey fraught with peril. They faced a storm of opposition, a sea of challenges, a sea of doubt, and a mountain of challenges. But their resolve was a steel shield, their unity an unbreakable fortress. They fought with pen and word, but not with sword. And in doing so, they won us the greatest prize of all, freedom. But my friends, as we celebrate this momentous occasion, let us pause for a moment and reflect. Let us ask ourselves, have we truly honored Kai's vision? Have we built the Pakistan he dreamed of? The answer, I fear, echoes in the heart silent tears of our mothers, in the angry eyes of our children, and in the despairing hearts of our youth. The very soil he fought for, the very air we breathe today, seems to have lost its sanctity. ہزاروں میں میں نے اندلس کی بادیوں میں، شام کے جمرستانوں میں، نیل کے لہروں میں، تاریخ کے بابوں میں جب خود کو تلاش کیا تو میں نے اپنی پہچان اللہ کی حاکمیت میں، نبی کی سنت میں اور قرآن کی تفسیر میں پنہا پائی۔ جناب والا پھر تھوڑا اور غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری پہچان تو کیپٹن سرور شہید ہے، میری پہچان تو عرفہ کریم ہے، میری پہچان تو ہنگو کا اعتزاز ایسر ہے جو خود تو مٹ جاتا ہے مگر سینکڑوں بچوں کی جانیں بچاتا ہے، میری پہچان تو ڈاکٹر عبد القدیر خار ہے جو اپنا تن من دھن وطن کی عظمت، عزت اور آبرو کے لیے قربان کر دیتا رہے۔ جناب والا میری پہچان کو جاگیر خان، جناب والا میری پہچان کو جنت کی مانند اس سرزمین سے ہے کہ جس میں دل فریب نظارے دلکش و حسین منظر سے ہے، بلند پہاڑ، خوبصورت آسمان، وسیع و عریض سمندر، خوبصورت آبشاریں، بارش کی بوندیں تو پھولوں کی بینی بینی خوشبو سے مہکتا پاکستان۔ تیری وادی وادی گھوموں تیرا کونا کونا چوں، تیری وادی وادی گھوموں تیرا کونا کونا چوں، تو ہے میرا پاکستان، تو ہے میرا دلبر جان۔ دوسرا، ہم مسلمانیت پہ بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا ہی رہے، اس کے عقائد ٹھیک ہوں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پہ چلنے والا ہو،
اور تیسرا جو ہے وہ پاکستانیت اس کو سکھاتے ہیں، اس کو ایک ذمہ دار شہری بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے قومی دن ہوتے ہیں، مذہبی دن ہوتے ہیں، یا اس کے حوالے سے بھی جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں تو ان کو باقاعدہ ہمارے ہاں مینجمنٹ نے ٹاپ مینجمنٹ کی ذمہ داری سونپی ہوئی ہے کہ وصیت ڈائریکٹر ایونٹس میں یہ سارے پروگرامات کا انعقاد کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے ہمارے سارے سٹاف مل کے جتنے بھی آپ کو یہاں پہ بھی لوگ نظر آئیں گے، مختلف چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، جس میں انشاءاللہ العزیز آپ کو وطن سے محبت، اس ارض پاکستان کی حرمت کے حوالے سے ساری باتیں ہوں گی۔ اور یہ ایک سلسلہ ہمارا الحمدللہ جاری ہے، اور ہم تمام بچوں کو 1 اگست سے جو ہماری تقریبات شروع ہوتی ہیں، اس میں تمام کیمپسز میں جو 14 اگست کی مرکزی تقریبات ہیں وہ ہوتی ہیں۔ آج صبح ہماری چنار کیمپس میں مرکزی تقریب تھی، ابھی یہاں پہ 8 سے لے کر 2nd ایئر کے بوائز ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور کل انشاءاللہ صبح 8 بجے گرلز کیمپس کی تقریب اسی ہال میں ہونی ہے، پھر 16 تاریخ کو ہمارے چنار کیمپس کی تقریب ہونی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام بچوں کو 1 اگست کو ہی یہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہر بچہ یہ پاکستانی جو فلیگ ہے یہ اپنے شرٹ پہ لگائے گا، اپنے گھر میں ایک جھنڈا لہرائے گا گھر کی چھت پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک پودا بھی لگائے گا، اور اس کی ویڈیوز اور تصاویر بھی ہمیں بھیجیں گے۔ تو یہ وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم بچوں کو ایک مثبت ایکٹیویٹیز میں مشغول کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں پہ والدین بیٹھے ہیں، بالخصوص ڈاکٹر ناصر صاحب کا ذکر ضرور کروں گا جو کہ کانسرٹس کے پروفیسر ہیں، HOD ہیں۔ جب سے ہمارا ادارہ قائم ہوا ان کے تمام بچے یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور میری کچھ بہنیں بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ تو والدین کو بھی آج ہم نے مدعو کیا، اور ان کو مدعو کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا، ایک تو ہمارے حال ہی میں جو نتائج آئے ہیں ان نتائج میں ہمارے بچوں نے بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ہمارے پروفیسر منظور الحسن صاحب ہیں، پچھلے سال انہوں نے باقاعدہ سے ہماری سرپرستی شروع کی۔ اس سے پہلے بھی وہ اس ادارے کا حصہ تھے، ہمارے سرپرست تھے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد MD صاحب نے سر کو ریکویسٹ کی، اور سر باقاعدہ طور پہ ہمارے سسٹم کا حصہ بنے، اور الحمدللہ ان کی آمد سے ہمارے جو ایک سلسلہ رزلٹس کا، بہترین رزلٹس کا، وہ دوبارہ سے جاری ہوا، اور ان تمام بچوں کو یہاں پہ اسکالرشپ بھی آج کی اس تقریب میں دیے جائیں گے، ان کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے جن بچوں نے ہمارے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اس میں بتاتا چلوں اپنے معزز مہمانوں کو کہ 1st، 2nd، 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے لیے یہاں پہ گولڈ میڈل، سلور میڈل اور برونز میڈل دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی سرٹیفکیٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکالرشپس ہیں۔ آج اور کل کو ملا کے 2 دنوں میں 100+ بچوں کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں، اور اسکالرشپ کی جو اماؤنٹ ہے مجھے یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا والدین کے لیے کہ راؤنڈ اباؤٹ 1 لاکھ کے قریب، 1,03,000 روپے تقریباً ہمارا فرسٹ ایئر کا بن رہا ہے۔ یہ 1 لاکھ یعنی 2 دنوں میں ہم صرف 1 کروڑ روپے کی اسکالرشپ بچوں کو دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دے رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے وہ اسکالرشپس ہیں جو ایکیڈیمک ایکسیلنس اسکالرشپ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شہداء کی فیملیز کے جو بچے ہیں وہ بھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ان کے لیے اسکالرشپس ہیں۔ یہ 3 بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں جن کے سہارا یہ ادارہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کو قائم و دائم رکھے جو ان بچوں کی بہترین تربیت کا ذریعہ بنے ہیں۔ اسی طرح اساتذہ کے جو بچے ہیں، ٹیچر سن کے لیے بھی ہم نے اسکالرشپس رکھے ہوئے ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ اور جو ہمارے آرم فورسز کے لوگ ہیں ان کے بچوں کے بھی یہاں پہ اسکالرشپس ہیں۔ وہ اسکالرشپس اس لسٹ میں موجود نہیں ہیں، وہ اس سے باہر ہیں، ان کو یہاں پہ کیونکہ یہ حوصلہ افزائی بچوں کے مارکس پہ اور ایکیڈیمک ایکسیلنس پہ کی جاتی ہے۔ تو یہ آج کی تقریب کے یہ 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں آپ کے سامنے اس ملک کے عظیم الملک کے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا ملی نغموں کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان بچوں کو یہاں پہ سرٹیفکیٹس اور میڈلز پیش کیے جائیں۔